तमाम ख़वातीन व हज़रात, बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, बड़ा अजीब लग रहा है कि हुकूमत से गिराए जाने के बाद और सुप्रीम कोर्ट के उन 5 जजों के उस फैसले के बाद, जिस फैसले को आप भी बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और फिर जेलें भुगतने के बाद, और एक दफ़ा नहीं पहले भी कई दफ़ा, और हुकूमत गंवाने के बाद, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, और हर वो इंतकामी कार्रवाई के बाद आज फिर नवाज शरीफ भी, शहबाज शरीफ भी, मरियम नवाज भी, आसन इकबाल भी, साद रफ़ीक भी, हमारे दीगर भी, मुझे नहीं पता कि दाएं और बाएं में और कौन कौन बैठे हैं। जी जी इसहाक डार साहब, मैं अपना उन लोगों के ज़्यादा नाम ले रहा हूँ जो जेलों में रहे हैं, कि जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं और इंतखाबात लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या अजीब इत्तेफाक है, क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ, और इस तरह से आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए, क्यों। अब मैं उस पर कोई किसी से गिला शिकवा नहीं करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया, मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था। और ये मेरे पास चंद सफ़े थे जो मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन आसन इकबाल साहब ने भी ज़ुबानी तकरीर की, फिर मोहतरम इरफान सदीकी साहब ने ज़ुबानी तकरीर की, जनाब सदर ने भी ज़ुबानी तकरीर की, तो फिर मेरा पढ़ना जो है वो कोई मकसद नहीं रखता था। मैंने कहा मैं भी जो कुछ बोल सकता हूँ ज़ुबानी बोलूँ। पता नहीं आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी, बहरहाल मैं ज़ुबानी बोलने की कोशिश करता हूँ। तो मैं अगर जैसे कि पिछली हुकूमत में आपने जिस शख्स को देखा है, उनकी जगह मैं कभी भी वो कुछ ना करता जो उन्होंने किया, बिल्कुल ना करता। इसकी एक मिसाल मौजूद है। उससे पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी थी एक दफ़ा, 2008 से लेके 2013 तक। हमारे बड़े इश्यूज थे उनके साथ, जजों की बहाली का इशू था और कई इंपॉर्टेंट इशू थे जिस पे हमने दस्तखत किए थे। उसमें से एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, जिस पे हमने सबने दस्तखत किए, उस शख्स ने भी जिसने जो पिछली 2000 और नाज़रीन आपको बताएं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने इंतखाबी मंशूर अपना पेश कर दिया है। तकरीब चल रही है, अजान हो रही है, जिसके बायस मियां नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे और वो खामोश हो गए। माशाल्लाह हुकूमत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के एक इस्लामी लीडर हैं जिन्होंने अपने मुसलमान होने का, पाकिस्तान की मुस्लिम कंट्री होने का सबूत देते हुए अजान के एहतराम में खामोशी इख्तियार की है। मंशूर का नाम रखा है इन्होंने पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो।
احسن اقبال جو ہیں وہ نظامت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے ابتدائی کلمات کے لیے عرفان صدیقی صاحب کو دعوت دی خطاب کرنے کی، اور انہوں نے آگے ابتدائیہ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ ہم کتنی محنت، کیونکہ یہ عرفان صدیقی صاحب کی مینجمنٹ میں ہی ٹیم نے جو ہے وہ سارا منشور تیار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی کلمات ان کے یہ تھے کہ نون لیگ کے منشور کے ساتھ ہی آج جب میں آیا ہوں تو باہر دھند بھی چھٹ گئی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم نے صرف قائد نواز شریف نے کہا تھا کہ ہم نے کوئی وعدے نہیں کرنے ہیں، ہم نے، لیکن چونکہ آپ انشاءاللہ وقت نکال کے، مجھے امید ہے، اچھا جی، سوری جی، میرے ایبٹ آباد میں جلسہ ہے تو آئی ہیو ٹو لیو۔ تو اچھا مریم، خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس میں منشور موجود ہے، لیکن آپ پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ منشور پڑھیں گے۔ منشور ماشاءاللہ بڑی محنت سے تیار ہوا ہے، جس کے لیے میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو اور مریم اورنگزیب کو اور جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے، دل کی گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور بہت محنت کے ساتھ یہ منشور بنایا گیا ہے، پھر لکھا گیا ہے اور پرنٹ کیا گیا ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھیں، اور ہمارا پورا ارادہ ہے کہ اگر حکومت میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو اس پہ عمل پوری طرح سے کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں تھوڑا سا منشور سے ہٹ کے کچھ باتیں کروں گا، دو چار باتیں، یہ لمبی تقریر کا ارادہ نہیں ہے میرا۔ تو میں مثال دے رہا تھا کہ اس سے پہلے ایک مثال یہ تھی کہ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، بڑے ہمارے ان کے ساتھ معاملات تھے، چارٹر ڈیموکریسی کی بات کر چکا ہوں، ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں۔ وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے اس کو پورا نہیں کیا، جب تک کہ ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لانگ مارچ جیسے ہی گجرانوالہ پہنچا تو بحالی کی جو خبر آ گئی، شہباز صاحب کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت انہوں نے توڑ دی تھی، یہاں گورنر رول لگا ہوا تھا۔ وہاں پہنچا تو جب ہم نے کہا، اب اس وقت اعتزاز احسن صاحب بھی میرے ساتھ جا رہے تھے، تو ہم نے باہمی طور پہ طے کیا کہ ہم لاہور واپس چلتے ہیں، کیونکہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ تو گجرانوالہ پہنچ کے پورا ہو گیا۔ جج بحال ہو گئے، لوگوں نے مجھے کہا جی کہ آپ لانگ مارچ کو لے کے جائیں اسلام آباد۔ میں نے کہا کیوں؟ کہ شہباز صاحب کی گورنمنٹ نہیں آپ نے بحال کروانی۔ میں نے کہا وہ تو میرا مقصد نہیں تھا یہاں لانگ مارچ کا، وہ تو اپنا ایک علیحدہ ایشو ہے، اس کے لیے ہم اپنی جدوجہد کریں گے، اور لیکن ہم اپنا اس کے لیے اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے، لانگ مارچ کی شکل میں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اصول تھا، ہم نے اپنے اصول پہ ہم نے عمل کیا۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کی بہت خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں، ہم نے اس کو بھی برداشت کیا۔ ایک بہت نامور صحافی ہیں کراچی سے، انہوں نے مجھے ٹیلی ویژن کے اوپر جو ہے نا وہ لائن پہ لیا۔ میں اس وقت ٹریول کر رہا تھا اسلام آباد سے لاہور، بارش ہو رہی تھی، رات کا وقت تھا۔ مجھے کہنے لگے جی کہ آپ اب اس حکومت کے خلاف کب لانگ مارچ کریں گے؟ اس حکومت نے تو پاکستان کا بہت برا حال کر دیا، تو کب لانگ مارچ کریں گے، کب اس کو ختم کریں گے؟ میں نے کہا میں اپوزیشن لیڈر ہوں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس حکومت کو ختم کرنے کے لیے لانگ مارچ کروں گا، تو میں کیوں لانگ مارچ کروں؟ میرے منشور میں نہیں ہے اس طرح لانگ مارچ کر کے حکومتوں کو ختم کرنا۔ اور آپ جانتے ہیں ہم نے پورا موقع دیا، وقت دیا، حکومت نے اپنی مدت مکمل کی۔ جب مکمل کی تو میں گیا محترم زرداری صاحب کے پاس، صدر تھے پاکستان کے۔ میں نے کہا آپ ابھی آپ کے 6 مہینے اور ہیں، آپ ہمارے صدر ہیں زرداری صاحب، ہم الیکشن ہو گئے، ہم جیت گئے ہیں، تو میں جناب آپ صدر ہیں، ہم آپ کی اسی طرح سے عزت کریں گے جیسے ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی عزت کی جاتی ہے۔ ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی
اور پھر آپ جانتے ہیں جی کہ ہم نے اس حکومت میں مل کر عمران خان صاحب کے دھرنوں کا مقابلہ کیا، پارلیمنٹ یکجان ہو کے اس کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں، اور آپ یہ زبان استعمال کریں کہ وزیر اعظم کو ہم وزیر اعظم ہاؤس سے اس گردن میں رسا ڈال کے کھینچ کر لے کے آئیں گے۔ اور کہاں لکھا ہوا تھا کہ آپ محترم قبلہ حضور طاہر القادری صاحب کے ساتھ آپ اپنا جو ہے نا وہ کریں گے، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اشتراک کریں گے، گٹھ جوڑ کریں گے، اشتراک کریں گے، اور ان کے ساتھ آپ اپنا جو ہے وہ لانگ مارچ کریں گے۔ کیا واسطہ طاہر القادری صاحب کا پاکستان کے ساتھ؟ وہ کون ہے پاکستان کی سیاست کے؟ ان کے ساتھ آپ گٹھ جوڑ کر رہے ہیں، اور بھی افراد اور عناصر بیچ میں ملے ہوئے تھے۔ ابھی گورنمنٹ بنتی ہے، الیکشن ہوتے ہیں، آپ 35 پنکچروں کی بات کرتے ہیں۔ وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے جو کہ بہترین چیف جسٹس تھے، میں دل سے ان کی بہت عزت کرتا ہوں، انہوں نے ناصر الملک، اور انہوں نے یہ فیصلہ سنا کہ کوئی 35 پنکچر والی کام بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب الیکشن فیئر ہوئے ہیں۔ اور میں جا رہا ہوں بھائی آپ کے پاس وہاں پہ بنی گالا میں، بطور وزیر اعظم بنی گالا جا رہا ہوں، آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جا رہا ہوں۔ میں یہ بھی کہہ سکتا کہ میں نہیں آتا، آپ آئیں۔ میں تو پاکستان کی خاطر گیا تھا ان کے پاس کہ بیٹھیں آپ بات کریں، کیا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ بعد میں پتہ لگا جی کہ سڑک بنی گالا سے بنا دیں آپ، اسلام آباد سے بنی گالا تک۔ ہم نے بنا دی سڑک وہ، تو اگر یہی بات تھی تو پہلے کہہ دیتے، اور ہم پہلے کام یہ کر دیتے۔ اتنا انتظار کروانے کی ہمیں بھی اور خود بھی انتظار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو مجھے بھی بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا۔ بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کہاں، یہ ابھی شہباز صاحب کہہ رہے تھے نا کہ عمل کرنا چاہیے۔ عمل تو دور کی بات ہے بھائی، کچھ لوگوں کے پاس تو منشور ہی نہیں ہے۔ ان کا منشور یہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے ہیں، دھرنے کرنے ہیں، احتجاج کرنا۔ ادھر سے چائنیز پریزیڈنٹ آ رہا ہے، ادھر سے دھرنے ہو رہے ہیں۔ وہ ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ اپنا پروگرام ملتوی کر بیٹھے وہ پاکستان آنے کا۔ بھئی ابھی ہمارے خلاف یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کل کو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا وہ اگر موقع دیتا ہے، ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا، ہم وہی کریں گے کہ جو ایک ڈیموکریٹک کنٹری میں ہونا چاہیے، اور ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے عوام کی خوشحالی کا ایجنڈا ہے۔ اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں، ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا، کچھ بھی ہو۔ یہ ہمارا منشور ہے بھائی۔ اور منشور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میرے پاس آئے 2013 میں کے فوراً بعد کہ نواز شریف صاحب ہم اس وقت KPK میں اپنی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، آپ اور ہم مل کر گورنمنٹ بنا سکتے ہیں اور ہمیں بنانی چاہیے۔ میں نے کہا مولانا صاحب عددی اعتبار سے ان کے ووٹ زیادہ ہیں، 2-3 ہی زیادہ ہیں، عددی اعتبار سے وہ زیادہ ہیں، لہٰذا ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے کل کو یہ کہا جائے کہ ہم نے ان کی حکومت نہیں بننے دی۔ انہوں نے میری بات مان لی، ان کی بڑی مہربانی، بہت ان کا شکریہ۔ لیکن 2018 میں پنجاب کے اندر مکمل طور کے اوپر مسلم لیگ نون نمبر 1 پارٹی تھی، لیڈنگ پارٹی تھی۔ اور پھر وہاں پہ مرکز میں جس طرح سے جو آپ کو پتہ ہے، میں اس بحث میں اب نہیں جانا چاہتا آج کے دن کہ کس طرح سے RTS بند ہوا اور کیا ہوا۔ وہ نہ ہوتا تو مرکز میں بھی یقیناً گورنمنٹ پاکستان مسلم لیگ نون کی بنتی، لیکن پنجاب اس کے بعد ہیلی کاپٹر اڑے، انہوں نے جہاز اڑائے، کیا کچھ نہیں کیا، ہمارے بندوں کو پکڑ کے لائے، اور پھر مصنوعی ایک اپنا جو بنا کے اکثریت، تو پنجاب نے اپنے دھکے سے اپنی حکومت قائم کر لی۔
یہ منشور ہمارا نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہمارا نہیں. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک بہت زیادہ مسائل میں گھرا ہوا ہے، اور ہم اپنا جو ہے اس ملک کو ان تمام مسائل سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. اور یہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی تو یقیناً سب سے زیادہ یہ ہم ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ یہ ہمارے پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے، اور مہنگائی اس سے ریلیٹڈ ہے. آپ جانتے ہیں کہ میں وزیر اعظم بنا تھا 2013 میں، تو سب سے پہلے چند دنوں میں پنڈی میں آپارا مارکیٹ پہ گیا. میں گیا دکانداروں کے جا کے پوچھا، میں نے کہا یہ سبزی کا کیا بھاؤ ہے؟ کوئی 10 روپے کلو تھی، کوئی 15 روپے کلو تھی، کوئی 20 روپے کلو تھی. سبزیوں کے یہ ریٹ تھے. اگر مجھے وہ غریب کا، پاکستان کے مزدور طبقہ کا اگر درد نہ ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی وہاں پہ جانے کی؟ میں کیوں جا کے ریٹ پوچھتا؟ اور اس کے بعد اگر مجھے اس بات میں، جیسے میں نے ابھی یہ بات کی ہے، مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب بلوچستان میں کوئٹہ میں جب بم دھماکہ ہوا، کچھ 100-150 لوگ شہید ہو گئے، جو ہے وہ مائیں، بیویاں، بچیاں، بچے، ہزارہ جی، بیویاں، بچے ان کی لاشوں سے چمٹے ہوئے تھے اور رو رہے تھے. تو وہ سین منظر دیکھے نہیں جاتے تھے. شاید میرے خیال میں نے وہ منظر یا جیل میں دیکھا تھا یا لنڈن میں نے دیکھا تھا. میرے خیال موسٹ پرابلی میں نے جیل میں دیکھا ہوگا. تو وہ بیچاری لڑکی کہہ رہی تھی کہ میں نے خود سنا اس کو، وہ اس جیل میں مجھے ملا ہوا تھا ٹیلی ویژن جو صرف پی ٹی وی کا تھا، اور پی ٹی وی کا بھی وہ تھا وہ جو دکھاتے ہیں وہ جو کلچرل پروگرام، جو خبریں سنانے والا نہیں، ہوم، تاکہ نواز شریف کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اس سے مجھے وہ اور پیچھے جاؤں گا تو وہ ماشاء اللہ 1999 بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن میں اب اس کی بات کرنا نہیں چاہتا. تو میں اپنے اوپر ذرا ضبط کر رہا ہوں، صبر سے کام لے رہا ہوں، اور میں اس کی بات ابھی اس وقت نہیں کرنا چاہتا. تو وہ مجھے اپنا ٹی وی سے پتہ لگا کہ وہ کس طرح سے وہ لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی عمران وزیر اعظم آپ آ جائیں ہمارے پاس، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آنکھوں میں آنسو، رو رہی ہے. چھوٹی بچی تھی، کوئی میرے خیال 8-9 سال کی ہوگی. تو اس کو دیکھ کے وہ رو رہی تھی تو ہمیں دیکھ کے رونا آ رہا تھا. اور اس کے بعد عمران خان کا سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ مجھے یہ سب بلیک میلنگ ہے، میں کسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا. 150 بندہ شہید ہو گیا ہے. ان کی بچیاں کیا آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کے گھروں میں کوئی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے، وہ آپ کو بلیک میل کر رہی ہیں. یہ دل جس سیاستدان کے سینے میں ہوگا اس کو پاکستان اور پاکستان کے عوام کی ترقی سے کیا غرض ہے؟ تو ہم نے تو بھائی یہ کام آج سے نہیں کیا، ہم تو 1990 سے شروع ہوئے ہیں. اور 1990 سے جس انداز میں ہم نے یہ کام شروع کیا تھا، اگر ہمیں بغیر انٹرپشن کے کام کرنے دیا جاتا، یہ آج ملک کی شکل کچھ اور ہوتی. یہ ملک تو دنیا کے اندر ایک بہترین مقام حاصل کر چکا ہوتا. دکھ مجھے اس بات کا کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اور آج 2013 میں لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ خوش نظر نہیں آتے، وزیر اعظم تو آپ بن گئے ہیں. ہمیں خوش نظر، میں میڈیا پہ یہ میں نے باتیں سنی ہوئی ہیں کہ نواز شریف کے چہرے پہ کوئی ہنسی نہیں آ رہی، کوئی مسکراہٹ نہیں ہے. بھائی لوگ اگر تنگ ہیں بجلی سے، 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، پاکستان کے اندر حالات، اکنامک حالات ٹھیک نہیں ہیں، ملک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کے دھانے پہ کھڑا ہے، اور ہم اپنا فیٹف لے لیا. فیٹف کے اندر ہم گرے میں تھے اور بلیک لسٹ ہونے کا ہمیں خدشہ تھا، جس کو کہ ہم بعد میں وائٹ پہ لے کے آئے، ہم لے کے آئے اللہ کے فضل سے. تو ایسے میں کون سا وزیر اعظم ہے جو مسکرائے گا اور ہنسے گا؟ ذرا مجھے بتائیں آپ. تو میں کہتا نہیں تھا، لیکن سمجھنے والوں کو سمجھنا چاہیے تھا کہ میری چہرے پہ اگر ہنسی نہیں ہے تو اس کی کوئی وجوہات ہیں.
مسکراہٹ نہیں تو کوئی وجوہات ہیں، لیکن 2017 میں میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی تھی، بجلی بھی آ گئی تھی اور سستی بجلی آ گئی تھی، پاکستان کے لوگوں کو روزگار مل رہا تھا، ڈالر 104 پہ تھا اور 4 سال نہیں ہلا۔ میں اپنی حکومت کو گنتا ہوں 2013 سے لے کے 2017 تک، اس کے بعد سے میری حکومت نہیں تھی، اور شہباز صاحب نے آ کے بھی سنبھالا ہے۔ مجھے شہباز صاحب کو معلوم ہے، یہ خواجہ سعد رفیق کو معلوم، ڈار صاحب کو معلوم ہے، آسن اقبال کو معلوم ہے، جتنے بھی پرویز رشید صاحب کو معلوم ہے، یہ سب بیٹھے ہوئے تھے لندن میں۔ میں نے کہا شہباز صاحب گورنمنٹ نہ لو، اور اگر لے لیے تو خط چھوڑ دو، بیٹھے ہیں سب، لیکن ایسے حالات پیدا ہو گئے، الٹیمیٹم دے دیا۔ میں نے کہا بھئی الٹیمیٹموں کے سامنے تو ہم سر نہیں جھکاتے، میں تو نہیں جھکاؤں گا، نہ آپ نے جھکانا ہے۔ شہباز صاحب کی تقریر تیار تھی، رات کو انہوں نے سٹیپ ڈاؤن کرنا تھا اور بالکل تیار، 4 گھنٹے رہ گئے تھے، الٹیمیٹم آ گیا۔ میں نے خود کہا ان کو اب نہیں چھوڑنا آپ نے، اب رہیں، آپ مقابلہ کریں۔ تو ملک ویسے ڈیفالٹ کی سچویشن پہ آ گیا، تو میں نے کہا کچھ بھی ہو اب ہم اپنا جو ہے نا وہ نہیں کریں گے، اب اس کو پہلے الٹیمیٹم کی قیمت کا پتہ لگ جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنا اگلا کام کریں گے۔ وہ پھر الٹیمیٹم کرتے کرتے پھر آپ کو پتہ ہے اور بڑے مسائل آ گئے، لیکن شہباز شریف صاحب کے اوپر، ان کی ٹیم کے اوپر، جنہوں نے بڑی جان فشانی کے ساتھ پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اور پاکستان کو ان حالات میں پاکستان کو کھڑا کیا، لیکن اس کی پرائس ہے جو ہم نے پے کی ہے، پرائس، اور میں وہ ہمارا پولیٹیکل کیپٹل برن کیا اپنا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو جلایا، لیکن ملک کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ ہمیں پتا تھا یہ مسائل آئیں گے، آئے ہیں مسائل وہ، لیکن یہ ملک کا معاملہ تھا، ہمیں کرنا پڑا اور ہم نے کیا، اور آئندہ بھی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا وقت آیا تو پھر بھی کریں گے۔ یہ جیلیں ویلیں جلا وطنیاں کاٹنے کے باوجود کریں گے، ملک کے لیے کریں گے، کھڑے رہیں گے ملک کے لیے۔ میں بالکل آپ کو سچ کہہ رہا ہوں، دل کی بات کر رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیں آپ نے اس ملک کے اندر بنایا کس نے کیا ہے، کوئی آج پوچھے تو صحیح بابا، آپ پوچھیں، بڑی حکومتیں آئی ہیں، اس کی بھی حکومت آئی ہے، میں تو چلیں ابھی پچھلی حکومتوں کو آپ بعد میں پوچھ لینا، اس کو آج پوچھیں کہ تم نے اپنے 4 سالوں میں کیا کیا ہے، ایک منصوبہ بتا دو یار، ایک منصوبہ، اس پہ انگلی رکھو، یہ ہمارا منصوبہ ہے۔ کیا منصوبہ؟ آپ نے مہنگائی کر کے غریب کی کمر توڑ دی، بجلی آپ نے مہنگی کر دی۔ میرے زمانے میں تو کوئی مہنگائی نہیں تھی، جب 2017 میں کوئی مہنگائی نہیں تھی، مہنگائی بعد میں ہوئی ہے، ان کے 4 سالوں میں ہوئی ہے۔ یہ سب کو سمجھنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ میں کل کسانوں کو بھی کہہ رہا تھا، میں نے کہا میرے زمانے میں جو 2,500 روپے تھی اپنا کھاد، یہ 1,400 روپے کھاد تھی، 2,500 روپے ڈی اے پی تھی، اور ٹریکٹر 9 لاکھ روپے کا تھا، 9 لاکھ روپے کا، آج 38 لاکھ روپے کا ہے۔ پہلے تو آپ چھوٹی سزوکی گاڑی بھی خرید لیتے تھے، ہونڈا بھی خرید لیتے تھے، یہ ٹویوٹا بھی خرید لیتے تھے۔ آج کتنے لوگ خرید سکتے ہیں آج ہونڈا اور یہ ٹویوٹا اور دوسری گاڑیاں؟ کوئی، بڑے کم رہ گئے ہیں۔ جو میرے زمانے میں 20-20 لاکھ روپے کی جو گاڑیاں تھیں، آج 1-1 کروڑ کے قریب پہنچ گئی ہیں۔ غریب آدمی، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کئی بیچارے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں، آگے بھی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے، بندہ گاڑی موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے پیچھے اس کی بیگم ہوتی ہے، بیگم کے پیچھے 2 بچے بیٹھے ہوتے ہیں، بیچ میں ایک آدھ اور بھی ہوتا ہے۔ بھائی لوگ کہتے ہیں یہ کیا، کئی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کیا پورا خاندان بٹھایا ہوا ہے، کیا ضرورت ہے ان کو ایسا کرنے کی؟ بھائی مجبوری بھی ہے، وہ بچارے انہیں کہیں جانا ہوتا ہے تو رکشہ مہنگا ہے، ٹیکسی مہنگی ہے، دوسری سواریاں مہنگی ہیں، تو وہ نہیں پے کر سکتے، کسی سے ضروری جانا پڑتا ہے تو بچوں کو ساتھ، چھوٹے بچے تو ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، اور کوئی سواری نہیں ہے۔ آپ یقین کریں کہ اگر وہ
दिन रहते, 1990 से आगे वो दिन रहते, खलल ना आता। 2018-17 वाली वो ये पाकिस्तान के साथ हादसा ना होता, आज उन लोगों के पास मोटरसाइकिल गाड़ियां होती, रोजगार होता उनके हाथ में, ये बिजली इतनी महंगी ना होती, बल्कि होती ही ना। हमारे ज़माने में तो कोई बिजली की शिकायत नहीं थी, 2017 में कोई शिकायत नहीं थी, लोग खुश थे कि फैक्ट्रियाँ भी चल पड़ी हैं, घरों में भी बिजली आ रही है, चूल्हे भी जल रहे हैं, खाना भी पक रहा है, सब कुछ ठीक है। और हम खुश थे कि हमने कौम की खिदमत की है। तो क्या किया इन्होंने? हमारी मोटरवेज के ऊपर तो सिर्फ कारें नहीं चलती, सिर्फ एयरफोर्स के जहाज उतरते हैं और टेक ऑफ करते हैं। ऐसे ही इन्होंने रौला डाला हुआ है, बेकार का, लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है, और चंद लोग हमारे बेवकूफ भी बन जाते हैं आसानी के साथ। और सबसे ज्यादा आसानी के साथ हमारे चंद लोग, मैं सबकी बात नहीं करता, खैबर पख्तूनख्वा के बनते हैं। ये बीमारी उधर से आई है, और उनको समझना चाहिए कि उन्होंने किस तरह का बंदा जो है वो उसको मौका दिया। हमने तो मौलाना फजल रहमान के साथ कहा मिलके कि हम नहीं भाई, हम नहीं बनाते। मेरा ख्याल है कि वो शायद मुमकिन है, मुझे आज लगता है कि जैसे वो हमने गलत फैसला किया था, आने ही नहीं देना चाहिए था, ना होता बांस ना बांसुरी बनती। तो हुजूर मेरा हमारा मंशूर यही जो आपने मेरी जुबान से सुना है, और अगर मौका देगा अल्लाह, इन नौजवानों की खिदमत करेंगे, अपनी ख़वातीन बहनों की, बच्चियों की खिदमत करेंगे, एजुकेशन में खिदमत करेंगे, हेल्थ में खिदमत करेंगे, और पाकिस्तान को कोशिश करेंगे भाई, पूरी कोशिश करेंगे। इन्होंने बड़े दावे किए हुए हैं मंशूर में कि हम अपना इन्फ्लेशन को ले आएंगे 40% से 20%, अगले साल उससे बाद 10%। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, और हम सब मिल के कोशिश, मैं अकेला अपनी बात नहीं कर रहा, हम मिल के कोशिश करेंगे। ये भाई माशाल्लाह मेरा बड़ा अच्छा भाई, इसने हमेशा बहुत उम्दा काम किए हैं, और लाहौर में मेट्रो बस, मुल्तान में मेट्रो बस, इस्लामाबाद में मेट्रो बस, उनसे एक नहीं बन सकी वहाँ पे पेशावर में। वो भी जो मेट्रो बस बनी वो आपके सामने, ऑरेंज लाइन आपने देखी यहाँ पे माशाल्लाह। ये ऑरेंज लाइनें आज पंजाब के और पाकिस्तान के हर शहर में होती अगर ये खलल ना पड़ता। हमने खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है, खुद मारी है। ये मेरे दोस्त बैठे हुए हैं फ्रंट लाइन में, ये सब मेरी बातों को सुन दिल में कहते होंगे नवाज शरीफ क्या ठीक रहा। मेरा दिल मान रहा है कि आप ये कह रहे होंगे, और जो टीवी में मुझे सुन रहे हैं वो भी यही कह रहे होंगे, गल ठीक कर रहे हैं। बस अगर ये कह रहे हैं कि गल ठीक कर रहे हैं तो बस सत्य खैर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। मंशूर सब पेश करते हैं, अमल कोई कोई करता है। चैंपियनशिप के दावे करने वालों ने जो गुज़श्ता 10 साल किया वो सबके सामने है। हमारा नाज़रीन आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने डिजिटल लॉन्चिंग भी कर दी है। आज इंतखाबी मंशूर जो पेश किया गया है उसकी पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, इन्होंने ये नारा लगाया है। और आपको बताएं कि ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा है वो कह रहे हैं कि हमारा मंशूर नहीं है कि हम आके इंतकामी सियासत करें या वो करें जो उन लोगों ने पिछले हुकूमत वालों ने किया था। उन्होंने कहा हमने जो वादे करने हैं, जो हम कर रहे हैं उनको हम पूरा भी करेंगे, हम किसी किस्म का कोई दावा नहीं कर रहे हैं। मंशूर में जो ख़ास तौर पे उन्होंने कहा कि महंगाई में तारीखी कमी करेंगे और 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी, इक़्तिसादी शरह नमू 6% फ़ीसद, आमदनी जो है वो $2000 तक लेके आएंगे, और तनख्वाहों में मुनासिब में जो है वो महंगाई के तनासब से इजाफा भी किया जाएगा। मियां नवाज शरीफ उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर उन्होंने कहा कि समझ नहीं आती कि गलती कहाँ से हुई और क्यों मुझे आनन फानन निकाल दिया गया। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने अपना इंतखाबी मंशूर जो है वो पेश कर दिया है, और उन्होंने अपने माजी के मामलात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा बातें नहीं दोहराएंगे, लेकिन फिर भी हमारा जो काम है, जिस दौर में हमने हुकूमत की,
ہمارے ان ادوار کو دیکھ کے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ کو واضح طور پہ بتایا جا سکتا ہے، وہ بتا دیں گے کہ ہم نے کیا کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب کہ آپ پچھلی حکومتوں پہ نظر ڈالیں گے، آپ کسی سے پوچھیں تو جس سے بھی آپ پوچھیں گے، کسی ریڈی والے سے بھی پوچھیں گے تو وہ ایک دفعہ سوچ میں پڑ جائے گا کہ کون سا کام گنوائے، لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ ایسے ہیں، ہم نے اس طرح کے کام کیے ہیں جو کہ کوئی عام بندہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے، کوئی مزدور بھی، کوئی ریڈی پیشہ، کوئی کسی بھی قسم کا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا بندہ ہوگا وہ بتا دے گا کہ ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اگر حکومت میں آتے ہیں تو ہم ان کا طریقہ کار نہیں اپنائیں گے جو ہم سے پہلے تھے، اور اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں تب بھی ہم ان کا طریقہ نہیں اپنائیں گے، ہم وہی کام کریں گے جو ہمارا کام جمہوری روایات کے مطابق ہوتا ہے۔ اور انہوں نے کہا یہی ہمارا منشور ہے اور یہ انتقامی سیاست ہمارا منشور نہیں ہے۔ ان سے پہلے میاں محمد شہباز شریف نے بھی خطاب کیا تھا اور بڑے لائٹ سے موڈ میں ہلکی پھلکی سی باتیں کی ہیں میاں شہباز شریف نے بھی، میاں نواز شریف نے۔ شہباز شریف نے کہا کہ انتخابات سے پہلے منشور پیش کرنا انتخابی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے، نواز شریف نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ جو 20 گھنٹے کی اس دور میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں حد المقدور کوشش کروں گا کہ ان اندھیروں کو ختم کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ہم نے بالکل جو ہے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی، کیونکہ ہم عمل پر زیادہ جو ہے وہ اعتماد رکھتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے، نواز شریف نے کراچی اور سندھ کی حکومت کو گرین لائن بطور تحفہ بھی دی تھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش کہ ہم نوجوان نسل کو ماضی کی طرح پہلے سے بھی زیادہ آگے بڑھنے کے مواقع مہیا کر سکے، وہ آئی ٹی میں ہو، تعلیمی میدان میں ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ان کو کاروبار کرنے کے لیے ان کو اگر وہ چاہیے کچھ اور چیزیں تو ہم وہ بھی ان کے ساتھ کریں۔ سستی اور زیادہ بجلی کی فراہمی بلوں میں کمی بھی منشور میں شامل ہے۔ آپ کو بتائیں منشور میں جو چیزیں انہوں نے شامل کی ہیں اس کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تربیت گریڈ 17 سے 18 افسروں کے لیے آپریشنل کورس اور گریڈ 21 آفیسرز کے لیے سینئر لیڈرشپ کورس جو ہیں وہ شروع کیے جائیں گے۔ کارکردگی میں بہتری کے لیے وزیراعظم آفس اور وزارتوں کے مابین کارکردگی کی بنیاد پر بہتر رابطہ کاری پیدا کی جائے گی۔ خصوصی کونسل اور درآمد کونسل بھی حکومتی کارکردگی رپورٹ پیش کرے گی۔ سستی اور زیادہ بجلی کی فراہمی بلوں میں کمی بھی ان کے منشور میں شامل ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا خصوصی لوکل گورنمنٹ میں سروس کیڈر جو ہے وہ اس کو شامل کیا گیا ہے۔